बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमने बात करनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर कितना अहम रोल है, कितना अहम किरदार तस्वर किया जाता है और इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे वतन अजीज़ के लिए। बिलाशुबा हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है और हमारे मुल्क का हम तीसरी दुनिया के ममालिक में शुमार किए जाते हैं। तो उस हवाले से हमारी एक ज़रूरत भी होती है कि बाहर से ज़र मुबादला हमारे मुल्क में भेजा जाए और ये मतलब कि तीसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सब का यही मसला है, उन सब की ये एक ज़रूरत रही है हर दौर में और यही इनकी एक बड़ी परेशानी भी कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में हमारी तकरीबन एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से बाहर ममालिक में काम करती है, बड़ी मुश्किल और नामुसाइद हालात के अंदर अपने घर वालों का, अपने मुल्क का वो खर्चा चलाते हैं। मतलब वहाँ पे अर्निंग करके, वहाँ पे बचा के, सेविंग करके अपने मुल्क में भेजते हैं, जिससे उनकी फैमिलीज़ की कफालत भी होती है और अपने मुल्क की माशी तरक्की के अंदर उनका एक अहम किरदार भी शुमार किया जाता है। तो हमारे मुल्क के बदकिस्मती से शुरू से मसला रहा है कि हमारे मुल्क के जो मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये बड़े अहम लोग हैं, ये आसानी से कोई मुल्क छोड़ के नहीं जाता। ये या तो इनकी दो ही कैटेगरीज होती हैं, या तो ये बहुत मजबूर लोग होते हैं जो जो माशी परेशानियों का और माशी मसाइल का शिकार होते हैं मुल्क के अंदर और वो वहाँ पे उनको कोई बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिल सकता, तो इसकी वजह से वो मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर चले जाते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई की खातिर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पे वो पढ़ने के साथ साथ जॉब करते हैं या पढ़ने के बाद वहाँ पे अपना सेटल होकर अपनी जॉब करते हैं या बिजनेस। और एक दूसरा तबका होता है जो माशी तरक्की से मतलब कि मईशी तौर पर मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है, वो दूसरे ममालिक के अंदर जाके बिजनेस करते हैं। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और उसके बाद में वो अपने ममालिक के अंदर पैसा भेजते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो हमने इस बात में देखना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट जो हमारी हुकूमत होती है वो इनको कितना प्रोटोकॉल देती है, कितने फैसिलिटीज़ देती है, कितना इनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है या इनके राइट्स क्या हैं अपने अजीज़। मेरे ख्याल के अंदर तो ये बिल्कुल वो बेआसरा और बेसहारा होते हैं, इनका कोई हुकूमत ख्याल नहीं रखती, बस सिर्फ इस वजह से कि इनको पाकिस्तान के अंदर मजबूर करके रख दो कि मुल्क छोड़ के भाग जाएँ और बाहर किसी मुल्क के अंदर काम करें और फिर वही अपने मुल्क के अंदर रेमिटेंस पे करें। इस हद तक तो हमारी हुकूमत को हम लोग काबिल कबूल होते हैं, हम एक्सेप्टेबल होते हैं, वो हमसे खुश होती है, लेकिन हमारे राइट्स जहाँ पे देने पड़ते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल एक स्टेप होता है कि वो इनको कुछ शुरू में तो देखें हमारे मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि लोगों को तालीम के हर बंदे को तालीम के मौक़े मैसर नहीं है, तालीम आसानी से हासिल नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी और गरीब और मुतवस्सित तबके का जो आदमी है वो बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करता है और अच्छी तालीम तो उसके लिए बहुत महंगी पड़ जाती है। और उसके साथ साथ फिर अगर तालीम नहीं होगी तो फिर काम भी अच्छा नहीं होगा। ये हमारी हुकूमतों ने शुरू से हमारे मुल्क के अंदर एक तो तबकाती निज़ाम तालीम उन्होंने निर्धारित करके रखा और दूसरा आम आदमी के लिए तालीम के मौके बहुत मुश्किल से मुयसर आते हैं, एक चीज़। और दूसरा ये है कि उनको कोई वोट का हक भी नहीं दिया जाता। इससे पहले 70 सालों के अंदर 70 सालों से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमारे मुल्क के अंदर हमारी हुकूमतों ने हमें कोई ये राइट्स नहीं दिए कि हमारे मुल्क के बंदे बाशिंदे जहाँ भी रहें, जहाँ पे काम करें, इनको वोट का हक मिल सके। इनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की असम्बली के अंदर कोई नुमाइंदगी हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई इनका MNA हो, कुछ ऐसा नहीं किया और इनको वोट का हक भी न दिया जा सके ताकि जिसकी वजह से ये लोग अपना नुमाइंदा तलाश कर सके। उन्हें इस बात का हुकूमतों को पता होता है कि जो लोग बाहर काम करते हैं वहाँ के बाहर के मुकाबले में मेरे ख्याल में शायद नाज़र कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा कि जिसके अंदर भी इतना घटिया निज़ाम हो जितना पाकिस्तान के अंदर आएगा। उन्हें इस बात का ख़तरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि ये बाहर मुमालिक के अंदर हालात देखते हैं, वहाँ पे निज़ाम अच्छे होते हैं, मतलब लेबर के लिहाज से, जॉब के लिहाज से और इन लोगों की जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके लिहाज से वहाँ पे बहुत तवज्जो दी जाती है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में।
تو جب تک ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے تو ان کو مطلب کہ کوئی کسی قسم کا اگر رائٹ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے اگینسٹ نہیں بول سکیں گے. یہ جسٹ ہیں جو ہے جہاں ہیں جیسے ہیں اسی حال کے اوپر ہیں لوگ. اور موجودہ جو صورتحال ہے, موجودہ عمران خان نے اس بات کے اوپر بڑی آواز اٹھائی ہے اور بڑی کوشش کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو حق دیا جائے کہ وہ اپنا حق ادا کر وہ اپنا حق استعمال کر سکے ووٹ کے لیے بھی. بٹ جو حکومت ہے میرے خیال میں وہ اس بارے میں سنجیدہ بھی نہیں ہے اور سیریس بھی نہیں ہے. اور ایون کہ زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں, وہ برا امیج کو یا برا کریڈٹ دیا ہے اوورسیز پاکستانی کو. تو عمران خان صاحب کی یہ حکومت کی کوشش تھی کہ اوورسیز پاکستانی کو موقع دیا جائے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس الیکشن میں جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں کمنگ الیکشن میں دیا جائے گا یا نہیں, مجھے اس کا کوئی یقین نہیں ہے. بٹ ہماری حکومت نے جو اپنے اندر زہر تھا یا جو بددیانتی تھی یا ان کے دماغ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی کے خلاف جو مواد تھا وہ ضرور انہوں نے اس کو روزگار دلایا اور اس کو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے. تو میرے خیال سے اوورسیز پاکستانی کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے رائٹس فائٹ فار رائٹس ضرور کرنی چاہیے, بولنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے بتانا چاہیے حکومت کے ساتھ کہ بھئی ہمارے جو رائٹ ہے میری رائٹ ملنی چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اسی سے آپ کے ملک کا پہیہ چلتا ہے, نظام حکومت چلتا ہے. جو آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے کے اوپر جو آپ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, تو وہ سارا اوورسیز پاکستانیز میں ایک بہت بڑا ریمیٹنس کا حجم ہے جو اپنے ملک کے اندر بھیجتے ہیں. تو لہٰذا ان کے حقوق کا بھی کچھ خیال کیجیے اور اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے. جیسے اب ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے بنا دی ہیں زرداری صاحب, تو یہ کتنی احمقانہ صورتحال ہے, کتنی احمقانہ وہ ایکشن ہے, حرکت ہے لوگوں کی. کیا ایک غریب آدمی کا بچہ یا عام طبقے کا متوسط یا کوئی اور ایسا آدمی ایبلٹی نہیں رکھتا, کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اسے وزیر خارجہ بنایا جائے, ایک ان ایکسپرٹ بچے کو جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اس سے پہلے اسمبلی کے اندر یا گورنمنٹ کو ایکٹیویٹیز کے اندر اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں رہی ہے, اس کو اتنا امپورٹنٹ اور اہم عہدہ دے دیا صرف اور صرف یہ ہم لوگوں کو اوپر ظلم کرنے کے لیے, اوورسیز پاکستانی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے ان ایکسپیکٹ بندے کو اوپر لے آئے ہیں. جس طرح کہ ان لوگوں کے بچے ہی اوپر آ جائے سی ایم بن رہا ہے. لیکن اب ہم لوگوں کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے, ان لوگوں کے خلاف ہمیں بولنا پڑے گا, ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں ہماری یہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں, مطلب ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. آج ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہ یہ لا کے رکھ دیا انہوں نے. تو آج میری ساری اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں, اپنے رائٹس کے لیے نکلیں, آپ بولیں, حقوق کے سامنے آواز اٹھائیں, انہیں بتائیں کہ بھائی ہمارے حقوق کا ہمیں کے لیے کوشش کرنی ہے, ہمارے حقوق کا ہمیں دیں, ہمیں ووٹ کا حق دیں. ہمارے اسمبلی کے اندر ایک MNA کو جو اوورسیز پاکستانی کی آواز سنیں, جو ان کے پرابلمس ہیں ان کو سولو کرے, جو ان کی پریشانیز ہیں, جو مطلب ان کو پاکستان کے اندر بزنس کے لیے, وہ پاکستان کے اندر بزنس کے لیے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, کوئی فائنانس کی کوئی پیسے کی وہاں پہ سیفٹی نہیں ہے, جس وجہ سے وہ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں. تو میری امید ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی جو بھی میری بات سنیں گے وہ ضرور اس بات کو آگے بھی فارورڈ کریں گے اور دوسرا اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم لوگوں نے کیسے مل کر رہے عمل پیار کرنا ہے اپنے حق کے لیے. اپنے ان کے خلاف بولنا ہوگا, ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنی ہوں کہ بابا یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے لیے اس میں حق ہے, ہماری فیملیز رہتی ہیں, ہمارے کاروبار ہیں, ہمارے گھر ہیں, ہماری پراپرٹیز ہیں, تو یہ سب چیزوں کے اوپر ہمارا بھی حق ہے. تو لہٰذا خدا رہا آپ لوگ ہمارے اوپر رحم کیجیے اور ہمیں کچھ حقوق دیجیے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ پہچان ہے, ہمارا ملک ہے. ہم اس کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں, بہت کنسرن رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں ہر ٹائم کے. جب بھی ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, وہ جب بھی واپس آتے ہیں تو اپنے ملک کے بارے میں ضرور خبریں سنتے ہیں, ایک دوستوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ معاملہ بہت, یہ تو ہمیں مطلب کہتے ہیں کہ جیسے پہلے احسن اقبال نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس کو ملک کے حالات میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ملک ان سے بڑا تو اسٹوپڈ اور بیوقوف آدمی میرے خیال سے کوئی اور نہیں ہوگا. ان کے جو بیمار لوگ ہیں جن کی دماغوں کی رگیں بھی پراپرلی کام نہیں کرتی, وہ باہر ملک کے اندر وہ بھی لندن کے اندر بیٹھ کر ملک چلا سکتے ہیں, وہاں سے اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے مشورے دے سکتے ہیں, گورنمنٹ پارٹی کو وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو
وہ تو اس قابل ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے اسے پاکستان کے حالات کی کچھ خبر بھی نہیں ہے میرے خیال میں. تو آپ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. اوورسیز پاکستانی آپ کو سلام، آپ کو سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ یہ ہم لوگ حکمران ہمیں کیا سمجھتے ہیں. محض جسٹ ایک لائک کا مشین، ارننگ مشین ہے، بس اب پیسہ کماتے رہے پاکستان سے پہلے ملک میں بھیجتے رہے، وہاں تک نہیں تو یہ خوش ہیں. لیکن ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے وہاں کے لیے، وہاں پہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کے خلاف آواز نہیں بول سکتے، ہم کوئی اور وہاں پہ بزنس جو اگر کرنا چاہیں تو وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی ہمیں ایشورٹی نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں ہے. تو یہ ہم سب لوگوں کا حق ہے کہ ہم ان کے خلاف بولیں اور ان کو بتائیں کہ بابا آپ لوگ تو باہر بیٹھ کے ملک بھی چلا سکتے ہیں، حکومت بھی کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ ملک کے اندر ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے، کم از کم زیادتی تو ہے نا ہمارے ساتھ. تو آپ سب لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. تو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے بعد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج ہم نے بات کرنی ہے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر کتنا اہم رول ہے، کتنا اہم کردار تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے وطن عزیز کے لیے. بلا شبہ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور ہمارے ملک کا ہم تیسری دنیا کے ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری ایک ضرورت بھی ہوتی ہے کہ باہر سے زر مبادلہ ہمارے ملک میں بھیجا جائے. اور یہ مطلب کہ تیسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کا یہی مسئلہ ہے، اور سب کی یہ ایک ضرورت رہی ہے ہر دور میں، اور یہی ان کی ایک بڑی پریشانی بھی کہا جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. تو ہم اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں ہماری تقریباً ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان سے باہر ممالک میں کام کرتی ہے، بڑی مشکل اور نامساعد حالات کے اندر اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا وہ خرچہ چلاتے ہیں. مطلب وہاں پہ ارننگ کر کے، وہاں پہ بچا کے، سیونگ کر کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، جس کی ان کی فیملیز کی کفالت بھی ہوتی ہے، اور اپنے ملک کی معاشی ترقی کے اندر ان کا ایک اہم کردار بھی شمار کیا جاتا ہے. تو ہمارے ملک کے بدقسمتی سے یہ شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے جو ملک اوورسیز پاکستانی ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں. یہ آسانی سے کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ یا تو ان کی دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا تو یہ بہت مجبور لوگ ہوتے ہیں جو معاشی پریشانیوں کا اور معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ملک کے اندر، اور وہ وہاں پہ ان کو کوئی باعزت روزگار نہیں مل سکتا، تو اس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کے اندر چلے جاتے ہیں. یا کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھائی کی خاطر ایجوکیشن کے لیے فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں، یا پڑھنے کے بعد وہاں پہ اپنا سیٹل ہو کے اپنی جاب کرتے ہیں یا بزنس. اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو معاشی ترقی سے مطلب کہ معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ دوسرے ممالک کے اندر جا کے بزنس کرتا ہے. دونوں ہی بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ممالک کے اندر پیسہ خریدتے ہیں، اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے اس بات میں دیکھنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہماری گورنمنٹ جو ہماری حکومت ہوتی ہے وہ ان کو کتنا پروٹوکول دیتی ہے، کتنے فیسلٹیز دیتی ہے، کتنا ان کو اپرچونیٹیز دیتی ہے، یا ان کے رائٹس کیا ہیں اپنے عزیز. میرے خیال کے اندر تو یہ بالکل وہ بے آسرا اور بے سہارا ہوتے ہیں. ان کا کوئی حکومت خیال نہیں رکھتی، بس صرف اس وجہ سے کہ ان کو پاکستان کے اندر مجبور کر کے رکھ دو کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں اور باہر کسی ملک کے اندر کام کریں، اور پھر وہی اپنے ملک کے اندر ریمیٹنس پے کریں. اس حد تک تو ہماری حکومت کو ہم لوگ قابل قبول ہوتے ہیں، ہم ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتی ہے. لیکن ہمارے رائٹس جہاں پہ دینے پڑ جائیں تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کچھ شروع میں. تو دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا نظام ہی اتنا کمزور ہے کہ مطلب لوگوں کو تعلیم کے ہر بندے کو تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہے، تعلیم آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا. ایک غریب آدمی اور غریب اور متوسط طبقے کا جو آدمی ہے وہ بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اچھی تعلیم تو اس کے لیے بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر کام بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ ہماری حکومتوں نے شروع سے ہمارے ملک کے اندر ایک تو طبقاتی نظام تعلیم انہوں نے نتائج کر کے رکھا، اور دوسرا عام آدمی کے لیے تعلیم کے مواقع بہت مشکل سے میسر آتے ہیں، ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کوئی
ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جاتا. مطلب اس سے پہلے 70 سالوں کے اندر 70 سالوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومتوں نے ہمیں کوئی یہ رائٹس نہیں دیے کہ ہمارے ملک کے باشندے جہاں بھی رہیں جہاں پہ کام کریں ان کو ووٹ کا حق مل سکے. ان کی اوورسیز پاکستانی کی اسمبلی کے اندر کوئی نمائندگی ہو, کوئی پریزنٹیشن ہو, کوئی ان کا ریپرزنٹیٹیو ہو, کوئی ان کا MNA ہو, کچھ ایسا نہیں کیا. اور ان کو ووٹ کا حق بھی نہ دیا جا سکے تاکہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنا نمائندہ تلاش کر سکیں. انہیں اس بات کا حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہاں کے باہر کے ممالک میں میرے خیال میں شاذ و نادر کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا کہ جس کے اندر بھی اتنا گھٹیا نظام ہو جتنا پاکستان کے اندر رائج ہے. انہیں اس بات کا خطرہ ہے اوورسیز پاکستانی سے کہ یہ باہر ممالک کے اندر حالات دیکھتے ہیں وہاں پہ نظام اچھے ہوتے ہیں, مطلب لیبر کے لحاظ سے, جاب کے لحاظ سے, اور ان لوگوں کی جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہاں پہ بہت توجہ دی جاتی ہے اسپیشلی یورپین کنٹریز میں. تو جب تک ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے تو ان کو مطلب کہ کوئی کسی قسم کا اگر رائٹ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے اگینسٹ نہیں بول سکیں گے. یہ جس ہیں جو ہے جہاں ہیں جیسے ہیں انہیں کسی حال کے اوپر رہنے دو. اور موجودہ جو صورتحال ہے, موجودہ عمران خان نے اس بات کے اوپر بڑی آواز اٹھائی ہے اور بڑی کوشش کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو حق دیا جائے کہ وہ اپنا حق ادا وہ اپنا حق استعمال کر سکے ووٹ کے لیے بھی. بٹ جو حکومت ہے میرے خیال میں وہ اس بارے میں سنجیدہ بھی نہیں ہے اور سیریس بھی نہیں ہے. اور ایون کہ زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں, مطلب وہ برا امیج ان کو یا برا کریڈٹ دیا ہے اوورسیز پاکستانی کو. تو عمران خان صاحب کی یہ حکومت کی کوشش تھی کہ اوورسیز پاکستانی کو موقع دیا جائے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس الیکشن میں جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں کمنگ الیکشن میں دیا جائے گا, یعنی مجھے اس کا کوئی یقین نہیں ہے. بٹ ہماری حکومت نے جو اپنے اندر زہر تھا یا جو بددیانتی تھی یا ان کے دماغ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی کے خلاف جو مواد تھا وہ ضرور انہوں نے اس کو بروئے کار لگایا اور اس کو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے. تو میرے خیال سے اوورسیز پاکستانی کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے رائٹس, فائٹ فار رائٹس ضرور کرنی چاہیے, بولنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے بتانا چاہیے حکومت کے ساتھ کہ بھئی ہمارے یہ رائٹ ہے, ہمیں یہ رائٹ ملنے چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اسی سے آپ کے ملک کا پہیہ چلتا ہے, نظام حکومت چلتا ہے. جو آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے کے اوپر جو آپ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, تو وہ سارا اوورسیز پاکستانیز کو ایک بہت بڑا ریمیٹنس کا حجم ہے جو اپنے ملک کے اندر بھیجتے ہیں. تو لہٰذا ان کے حقوق کا بھی کچھ خیال کیجیے. تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے. جیسے اب ہمارے وہ وزیر خارجہ انہوں نے بنا دی ہیں مطلب زرداری صاحب, تو یہ کتنی احمقانہ صورتحال ہے, کتنی احمقانہ ہے وہ ایکشن ہے, حرکت ہے ان لوگوں کی. کیا ایک غریب آدمی کا بچہ یا عام طبقے کا متوسط یا کوئی اور ایسا آدمی ایبلٹی نہیں رکھتا, کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اسے وزیر خارجہ بنایا جائے؟ ایک ان ایکسپرٹ بچے کو جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اس سے پہلے اسمبلی کے اندر یا گورنمنٹ کو ایکٹیویٹیز کے اندر اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں رہی ہے, اس کو اتنا امپورٹنٹ اور اہم عہدہ دے دیا صرف اور صرف یہ ہم لوگوں کو اوپر ظلم کرنے کے لیے, اوورسیز پاکستانی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے انہوں نے ان ایکسپیکٹ بندے کو اوپر لے آئے ہیں. جس طرح کہ ان لوگوں کے بچے ہی اوپر آ جائے CM بن رہا ہے. لیکن اب ہم لوگوں کو اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے, ان لوگوں کے خلاف ہمیں بولنا پڑے گا. اسے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں ہماری یہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں, مطلب ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. آج ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہ یہ لا کے رکھ دیا انہوں نے. تو آج میری سارے جو اوورسیز پاکستانی ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں, اپنے رائٹس کے لیے نکلیں, آپ بولیں, حکومت کے سامنے آواز اٹھائیں, انہیں بتائیں کہ بھائی ہمارے حقوق اہمیت کے لیے کوشش کرنی ہے, ہمارے حقوق اہمیت دیں, ہمیں ووٹ کا حق دیں. ہمارے اسمبلی کے اندر ایک MNA ہو جو اوورسیز پاکستانی کی آواز سنیں, جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو سولو کرے, جو ان کی پریشانیز ہیں, جو مطلب ان کو پاکستان کے اندر بزنس کے لیے, وہ پاکستان کے اندر بزنس کے لیے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے, کوئی سیفٹی نہیں ہے, کوئی فائنانس کی کوئی پیسے کی وہاں پہ سیفٹی نہیں ہے, جس وجہ سے وہ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں. تو میری امید ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی جو بھی میری بات سنیں گے وہ ضرور اس بات کو ایک تو آگے بھی فارورڈ کریں گے, اور دوسرا اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم لوگوں نے کیسے مل کر رہے عمل تیار کرنا ہے اپنے حق کے لیے. اپنے ان کے خلاف بولنا ہوگا ہمیں,
हमें इनकी आंखों में आंखें डाल के बातें करनी होगी कि बाबा ये हमारा मुल्क है, हमारे लिए इसमें हक है, हमारी फैमिलीज रहती हैं, हमारे कारोबार हैं, हमारे घर हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा भी हक है। तो लिहाजा खुदा रहा आप लोग हमारे ऊपर रहम कीजिए और हमें कुछ हुकूक दीजिए कि जिसकी वजह से हमारी ये पहचान है, हमारा मुल्क है। हम इसके लिए इसके बारे में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं, सोचते रहते हैं हर टाइम के। जब भी हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो जब भी वापस आते हैं तो अपने मुल्क के बारे में ज़रूर खबरें सुनते हैं, एक दोस्तों के साथ बातें शेयर करते हैं, डिस्कशन होती है। तो ये मामला बहुत, ये तो हमें मतलब कहते हैं कि जैसे पहले एहसन इकबाल ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको मुल्क के हालात में कुछ पता नहीं होता। मतलब इनसे बड़ा तो स्टूपिड और बेवकूफ़ आदमी मेरे ख्याल से तो कोई और नहीं होगा। इनके जो बीमार लोग हैं, जिनके दिमागों की रगें भी प्रॉपरली काम नहीं करती, वो बाहर मुल्क के अंदर वो भी लंदन के अंदर बैठकर मुल्क चला सकते हैं, वहाँ से उसको इंडिकेट कर सकते हैं, वहाँ से मशवरे दे सकते हैं, गवर्नमेंट पार्टी को वो मैनेज कर सकते हैं, तो वो तो इस काबिल हैं। मगर आम आदमी जो है वो उसे पाकिस्तान के हालात की कुछ खबर भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप लोगों को इस बारे में सोचना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको सलाम, आपको सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ये हम लोग हुक्मरान हमें क्या समझते हैं। महज जस्ट एक लाइक अ मशीन, अर्निंग मशीन है, बस हम पैसा कमाते रहे, पाकिस्तान से पैर और मुल्क में भेजते रहे, वहाँ तक की तो ये खुश हैं। लेकिन हमारा कोई राइट नहीं है वहाँ के लिए, वहाँ पे हम वोट कास्ट नहीं कर सकते, हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बोल सकते, हम कोई और वहाँ पे बिज़नेस जो अगर करना चाहें तो वहाँ हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हमें एश्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो ये हम सब लोगों का हक है कि हम इनके खिलाफ बोलें और इनको बताएं कि बाबा आप लोग तो बाहर बैठ के मुल्क भी चला सकते हैं, हुकूमत भी कर सकते हैं, और हम लोग मुल्क के अंदर वोट भी नहीं डाल सकते, कम अज़ कम ज़्यादती तो है ना हमारे साथ। तो आप सब लोगों को इस बारे में सोचना होगा। तो इंशाअल्लाह थोड़े टाइम के बाद मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।